तमाम हमद उस अल्लाह के लिए जिसकी मदद तक होने वालों की रसाई मुमकिन नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं, न अक्ल फहम की गहराई उसकी तह तक पहुंच सकती है। उसके कमाल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं और ना ही कोई तौसीफी कलिमात हैं कि जिसके जरिए से उसकी मदह का हक अदा हो सके, और ना ही उसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है कि जिसे शुमार में लाया जा सके, और ना ही उसकी इंतहा की कोई मुद्दत है जो कहीं पर ख़त्म हो जाए। उसने अपने कुदरत से मखलूक़ात को पैदा करवाया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया, फड़फड़ाती हुई ज़मीन पर पहाड़ों की नींवें गाड़ी। दीन की इब्तिदा अल्लाह की मारिफत है, कमाल मारिफत उसकी तस्दीक है, और कमाल तस्दीक तौहीद है। शुक्रगुजार है उस परवरदिगार की कि उसने अपने नबी बरहक के जरिए से हमारी रहनुमाई फरमाई, अपनी किताब के जरिए से हमारी हिदायत फरमाई, और विलायती के जरिए से हम पर अपनी नेमतों को तमाम किया। सबसे पहले तो अपने वक्त के इमाम के हुजूर हम तमाम आशियाने हैदर करार की जानिब से आसमानी इमामत के 8वें आफताब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी के सिलसिले में बहुत अहमियत व तबरीक पेश खिदमत है। दुरूद के साथ मुबारकबाद मुसरत मौका है और उस परवरदिगार का एहसान है कि हम तमाम लोग जिस रिश्ते के तहत एक दूसरे से जो मुंसलिक है वो रिश्ता है विलायत अली का है, मोहब्बत अहले बैत का रिश्ता है जो हमें जोड़े हुई है। यही तो वो मोहब्बत है जिसके सबब से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के घरों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इससे पहले कि अपना मौजू इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से है, उनकी ज़ियारत के हवाले से आपके साथ कुछ फज़ाइल बयान करूँगी। इससे पहले चाहती हूँ कि आप तमाम लोग जो इस वक्त में आए हैं और जो अपने घरों से निकले हैं और यहाँ तक आए हैं, उसी कुछ फजीलत आपके सामने पेश करूँ कि अभी कितनी खारात हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज़ में कसीदे पेश किए और मोमिन के दिल को खुश किया। तो एक मोमिन के दिल को खुश करने का क्या सवाब है, उसकी क्या फजीलत है कि उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 4 में सफ़र नंबर 118 में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रोज़े महशर जब परवरदिगार मोमिन को कब्र से जिंदा करेगा, कब्र से उठाएगा, तो उसके हमरा उसकी एक मिसल भी उसके साथ चलेगी। उसकी मिसल यानी कि जिसमें मिसाली तो हमने सुना है ना, जो कब्र में बरज़ख में जिसमें मिसाली होगा, लेकिन जब कब्र से मोमिन को जिंदा उठाया जाएगा तो जिस्म के साथ उठाया जाएगा, लेकिन उसके साथ एक उसकी मिसल भी उसके हमरा होगी। जब मैदान महशर की हौलनाकी को देखेगा, वो शख्स को मोमिन देखेगा, एक दफा खौफजदा होगा, परेशान होगा, वो मिसल कहेगी कि घबराने की जरूरत नहीं है, खौफ मत खा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हमरा हूँ और तुझे मुबारकबाद पेश करती हूँ आज के दिन की खुशी की। फिर वो आगे चलेगा तो मीज़ान होगा, नामाए आमाल होगा, नामाए आमाल जब उसे दिया जाएगा तब भी वो उसके हमरा होगी। फिर मीज़ान सजेगा, उसके नामाए आमाल को तोला जा रहा होगा तो तब भी वो उसकी मदद करेगी, वो मिसल तो उसका हिसाब किताब आसान हो जाएगा, यहाँ तक कि उसे जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। तब वो मोमिन हैरान होकर के उस मिसल की तरफ देखेगा, उस मिसल की तरफ देखेगा। एक दफा सलावत पढ़े, आवाज सही है। तब वो मोमिन एक दफा हैरान हो जाएगा और उनसे से पूछेगा कि आखिर तू कौन है, कि तू वहां से यानी मैदान महशर से मेरे साथ मेरे हमरा रही, मीज़ान जब लगा तब भी मेरे हमरा रही और मुझे मैदान महशर की हौलनाकी से तुमने महफूज रखा। तो वो मुझसे जवाब देगी कि मैं तेरी वो नेकी हूँ जो तुमने उस वक्त कमाई जब तुमने एक मोमिन के दिल को खुश किया। आज के दिन मैं मुजस्सम हूँ, यानी एक मोमिन के दिल को खुश करने का क्या जज़ा है, उसका क्या सवाब है, उसका क्या असर है, जो हम आखिरत में देखेंगे। तो सलावत भेजे मोहम्मद अच्छा, इस तरीके से हाथ में माइक लेकर के पढ़ने की मुझे वैसे भी आदत नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि मेरी आवाज़ आप तमाम लोगों तक पहुँचे। अगर माइक के बगैर भी काम चल रहा है
تو آپ ایک دفعہ صلوات بھیجیں. صلوات تو پھر بھی بھیجنی پڑے گی. آخری چانس دے دیتے ہیں مائک کو, آخری چانس دے دیتے ہیں, ورنہ تو مائک کے بغیر پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں. تو مومن کو خوش کرنے کا کیا ثواب ہے, اس قدر اجر و ثواب ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب ایک مومن دوسرے مومن کو خوش کرتا ہے تو در حقیقت اس نے ہم اہل بیت کے دل کو خوش کیا, بلکہ نہیں اس نے رسول خدا کے دل کو خوش کیا, بلکہ نہیں اس نے خود خدا کو خوش کیا. اور دیکھیے آپ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں کس کے مہمان ہیں؟ بانی محفل کے مہمان ہیں نا, مگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مومن جب دوسرے مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو میرا مہمان ہے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے زائر مومن تو میرا مہمان ہے اور تیرا اجر و ثواب میرے ذمے ہے جو جنت سے کم نہیں. ایک تو مومن کو خوش کرنے کا ثواب بہت زیادہ جو بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, اور دوسرا یہ کہ زیارت کرنے کا, یعنی جب ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کے لیے گھر سے جو نکلتا ہے, یہ اصول کافی کی میں آپ کو حدیثیں بیان کر رہی ہوں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, یعنی تمام اماموں سے اسی طریقے کی روایات ہم تک پہنچتی ہیں کہ فرماتے ہیں امام کہ جب ایک مومن گھر سے نکلتا ہے دوسرے مومن سے ملاقات کے قصد سے, تو کیا ہوتا ہے, پروردگار حکم دیتے ہیں اپنے فرشتوں کو, 70,000 فرشتے اس کے ہمراہ چلتے ہیں اور یہ صدا دیتے ہوئے چلتے ہیں کہ اے مومن تجھے مبارک ہو کہ آج کے دن تجھے پروردگار نے گناہوں سے پاک کر دیا, تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا اور تجھے جنت کی خوشخبری ہو. باقاعدہ ایک پروٹوکول کے ساتھ. آپ سوچیں 70,000 فرشتے, ابھی تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں نا کیونکہ ایک جسمانی پردہ ہے ہماری آنکھوں کے آگے, اگر برزخی آنکھ کھل جائے تو جب ہم اس طرح کا عمل انجام دیتے, یہاں تک کہ دوسرے مومن کے لیے محرم کے لیے, اپنی محرم ہے نا تمام مومنات, تیار ہونا, خوشبو لگانا, اپنے آپ کو یعنی آرائش دینا, لیکن نیت کیا ہونی چاہیے, خلوص کے ساتھ قربت اللہ. یعنی ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے قربت اللہ, اللہ کے قربت کے لیے, تاکہ وہ خدا خوش ہو جائے, یعنی اہل بیت خوش ہو جائیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں, اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت خوش ہو جائے تو یعنی اب خدا باقی ہے بیان کرنا, اگر یہ کہا جائے کہ خدا خوش ہو جائے تو یہاں پر ابھی اہل بیت کا ذکر کرنا باقی, جب یہ کہا جائے کہ خود خدا خوش ہو جائے یعنی اہل بیت خوش ہو جائے, جب یہ کہا جائے کہ اہل بیت خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو گیا. اتنی زیادہ فضیلت ہے. یعنی ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کے لیے جاتا ہے, 70,000 فرشتے اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث, بس اس کے بعد اپنے موضوع کا آغاز کروں گی, ایک اور حدیث ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے, امام صادق کے بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک خاص جنت کا ذکر کیا, کیونکہ جنت کے کئی سارے درجات ہیں. کہا کہ ایسی خاص جنت ہے جس میں صرف 3 طرح کے لوگ جائیں گے, 3 طرح کے گروہ وہاں پر جائیں گے. پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جس نے حق کی خاطر اپنے نفس کو کچل دیا, یعنی اپنی خواہش کے برخلاف حق کی خاطر فیصلہ کیا. دوسرا گروہ وہ ہوگا جس نے ایثار کیا, یعنی اپنے مومن بھائی پر خود کو ترجیح نہیں دی, اس کو ترجیح دی, اس کے لیے قربانی کی, ایثار کیا. اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو اللہ کی قربت کے خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مومن بھائی کی زیارت کرے گا. تو یعنی جنت ایک اہم خصوصی جنت پروردگار نے صرف اس کے لیے رکھی ہے جو اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے. یہ اجر و ثواب ہے کہ مومن کی صرف محض زیارت کرنے کا اجر و ثواب ہے. اب آپ سوچئے کہ معصوم کی زیارت کا کس قدر اجر و ثواب ہوگا. امام علی رضا علیہ السلام, درود صلوات بھیجو گے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ویسے اشعار وغیرہ بیان کرنے میں ہم بہت اچھے نہیں ہیں کیونکہ اشعار میں ہر لفظ کو بالکل منور جیسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں, کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں, ایران پہ یزدان کے احسان کی باتیں, کچھ اس لیے بھی مجھ پہ جری مہربان ہے کہ موضوع سخن اپنے زمانے کا عالی ہے. اب اس میں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا لیکن مطلب آپ تک پہنچ چکا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر. امام علی رضا علیہ السلام یعنی 8ویں امام ہیں. ان کی والدہ جو کہ نجمہ خاتون کے بارے میں کچھ بیان کرتی چلوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے امام بی بی نجمہ خاتون سے. اب کس طرح سے شادی ہوتی ہے؟ اس طرح سے شادی ہوتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ جو امام صادق علیہ السلام کی زوجہ ہیں حمیدہ خاتون, وہ خواب میں دیکھتی ہیں. رسول خدا تشریف لاتے ہیں, جناب حمیدہ خاتون کے خواب میں تشریف
کراتا ہے. اور رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے گھر کی جو کنیز ہے نجمہ اس کو آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم کے لیے منتخب کر لیا ہے. آپ بی بی نجمہ کو جو گھر کی کنیز تھی ان کو جناب موسیٰ کاظم کو عطا کر دیجیے. بس یہ خواب دیکھنا تھا. اس خواب کی تعمیر ہوئی اور اس طریقے سے بی بی نجمہ خاتون جو گھر کی کنیز تھی ان کا عقد ہو جاتا ہے امام موسیٰ کاظم سے جن کے بدن سے امام رضا علیہ السلام متولد ہوتے ہیں. یہاں پہ رک کر کے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں. لیکن صرف امام زمان علیہ السلام کی والدہ سے نہیں ہے یہ کہ امام زمان کی والدہ کنیزی میں تھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیزی میں تھی. آیا کہ وہ کنیز تھی یا نہیں تھی اس کے بارے میں بہت سارے آبھاس ہوتے ہیں. ایک نہیں ہے ایسی مثال. امام رضا علیہ السلام کی خود ان کی زوجہ کہ جن سے امام محمد تقی متولد ہوتے ہیں, امام تقی جواد, وہ بھی کنیز تھی. ایک نہیں ہے, بہت ساری مثالیں ہیں. تو اہل بیت کی کنیزی میں آنا بہت بڑا شرف ہے. اور جیسے کہ قرآن میں حکم ہوا ہے کہ بہتر ہے کہ اپنی کنیزوں سے نکاح کر لو. یہاں پر قرآن کے حساب سے میں آپ کو خاصا بتاتی چلوں کہ ایک تو زوجہ ہے کہ جن سے نکاح کیا جائے. اس وقت کنیزیں ہوا کرتی تھی, وہ بھی حلال ہوتی تھی کہ جو اس کے بدن سے پیدا ہو وہ بھی حلال ہے. یعنی ایک تو نکاح ہوا کہ زوجہ ہوئی اور ایک کنیزیں ہوتی تھی. لیکن کیا آج یہ ویلڈ ہے؟ آج یہ ویلڈ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اصول اپنے ساتھ لیتے چلیں. اصول یہ ہے کہ کسی بھی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام نہیں بنایا جا سکتا. یہ جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے غلامی کو پروموٹ کیا ہے اور اسے اصول بتایا, بلکہ غلامی چلی آ رہی تھی. غلام بنانا انسانوں کو یہ چلا آ رہا تھا. اس کو بتدریج دین اسلام نے ختم کیا ہے, اس کا خاتمہ کیا ہے. اور بہت آپ دیکھیے کہ کتنے ہی سارے ایسے گناہ ہیں یا کتنی سارے ایسے قضا اس میں کیسے بیان ہوتا ہے کہ 3 غلاموں کو آزاد کر دو, 3 غلاموں کو آزاد کر دو. دین اسلام نے سب سے پہلے اس کے لیے اقدام کیا. ورنہ یہ تو چلا حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ بازار مصر میں بکتے ہیں, کب دور ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا دور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا, کہ ان کے بارے میں بیان. اور ایک کتاب نہیں ہے یہ, توریت میں بھی ہمیں ملتا ہے, انجیل میں بھی ملتا ہے. آپ گوگل پہ جا کر اس کو سرچ کیجیے کہ یہ کوئی اسلام نے نہیں یہ شروع کیا ہے. غلامی کا سسٹم سے پہلے اسلام نے اس کو ختم کیا. اب اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو کنیزیں تھیں تو قرآن میں خود اس کا حکم دیا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ تم کنیزیں ہو تو نکاح کر لو, مسلمان ہیں. تو لہٰذا یہاں پر یہ سوال ہی نہیں رہتا, کوئی کنفیوژن نہیں کہ آیا کہ ان سے نکاح ہوا ہے. جیسے کہ یہ خواب پورا واقعہ ہے کہ بی بی نجمہ خاتون کا کس طریقے سے نکاح ہوتا ہے, جبکہ کنیز ہے لیکن نکاح ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف کو کنیزی میں دے دیا جائے, نکاح ہوتا ہے باقاعدہ. حمیدہ خاتون خوابیں دیکھتی ہیں اور اس کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے. تو یہ تو ایک کٹھی مسئلہ تھا اور اس میں نے کہا سریدس بیان کرتی چلوں. تو امام علی رضا علیہ السلام کئی سارے القاب ہیں, لیکن جس لقب سے میرے مولا کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہے رضا. کیوں کہا جاتا ہے امام رضا؟ مشہور معروف حدیث ہے کہ امام تقی جواد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا کا لقب ہے رضا, کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ آسمان پر خدا تعالیٰ ان سے راضی ہے, ملائک ان سے راضی ہیں, خوش ہے, اور زمین پر محمد و آل محمد ان سے خوش ہیں, ان سے راضی ہیں. یہ تو ایک حدیث ہے کہ جو بیان کیا کہ رضا, لقب رضا ملا. دیکھیے جس طریقے سے قرآن کی آیات ہیں 70 ظاہر 70 باطن, ہم جانتے ہیں کہیں پہ 7 کا عدد ہے کہیں پہ 70 کا عدد ہے. لگتا ہے کہ باطن بہت زیادہ ہے قرآن کا, بہت امین ہے, گہرا ہے, جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ خود ناطق ہے قرآن ہے. امام کا ہر لقب بھی اسی طریقے سے گہرائی رکھتا ہے. یہ تو ایک ظاہری مطلب ہے, جیسے کہ رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. کسی نے پوچھا, کہا یہی امام تقی جواد سے یا امام رضا سے پوچھا تو کہا کہ اس لیے کیونکہ جناب قاسم ان کی فرزند تھے, اس لیے ان کا نام ابو القاسم ہے. لیکن کہا کہ مولا کچھ اور عنایت کیجیے, اس کا اور کچھ مطالب بیان کیجیے. تو کہا کہ قاسم اس لیے کیونکہ علم کو بانٹنے والے. اچھا, ایک اور بھی حدیث میں اس طرح سے ہے کیونکہ علم کو دے دیے, تمام علم کے سے دے دیے مولا متقیان کو, مولا علی کو, اور پھر مولا علی علم کے بانٹنے والے تھے. لیکن ابو القاسم یعنی کہ بانٹنے والے کا باپ, اسی رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو لقب ہے معصومین کی, اس کی بہت زیادہ گہرائی ہے. تو امام رضا علیہ السلام جو اللہ کی رضا سے راضی ہے, رضا یعنی اللہ کی رضا سے راضی ہے, اللہ کی رضا کے آگے کوئی ناخوشی کا اظہار, اپنی کوئی رائے کا نام ہونا, اس کو کہتے ہیں رضا, رضا الہی. اس وجہ سے امام کا لقب ملا. لیکن کیوں ہر امام نے اپنے اپنے دور میں بہت ساری مصیبتیں جھیلی, بہت سارے مصائب آئے کہ امام رضا کو لقب رضا ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اللہ کی وہ کون سی مرضی ہے رضا. ایک چیز بس آپ کے سامنے پیش کری چلو کہ ایک امام کا صبر کرنا, کہ امام کا جو دور ہوتا ہے دور امامت, اس پر کون تھا؟ اس وقت ہارون زندہ تھا. 10 سال ہارون کی زندگی میں دیکھے, اور اس کے بعد مامون کا دور آتا ہے. جب مامون کا دور خلافت آتا ہے, مجھے آج تاریخ نہیں پڑھنی, بس مختصر کر کے بیان کروں گی,
جب مامون کا دور خلافت آتا ہے تو اس وقت مامون نے کیا کیا, اس نے امام رضا علیہ السلام کو ان کے گھر سے بلوا لیا, یعنی مدینے سے بلوا لیا. اب آپ یہ سوچیں کہ امام رضا علیہ السلام 45 سال کی عمر, 45 سے زیادہ کی ہو چکے تھے, کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں تھا. تو جس طریقے سے رسول خدا کو اب تک کہنا شروع کر دیے تھے, امام رضا کو بھی دبے لفظوں میں خود ان کے اپنے چاہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا, آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے, امامت کا سلسلہ آپ سے ہے یا نہیں ہے, آگے کوئی امام ہے یا نہیں ہے. تو امام نے صبر کیا, لیکن لگ بھگ 47 ایئرس کی ایج پر ان کا ایک فرزند پیدا ہوتا ہے, امام محمد تقی جواد, وہ پیدا ہوتا ہے. اور اس وقت امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے بلوایا تو یہی فرزند 5 یا 6 سال محض امام محمد تقی جواد. اب آپ سوچیں کہ امام کے دل پر کیا گزری ہوگی, اپنے اس چھوٹے فرزند کو, دل سے عزیز فرزند کو جب چھوڑ کر جا رہے ہوں گے, اور خود امام تقی جواد کے دل پہ کیا گزری ہوگی. کیونکہ جب امام چلے ہیں نا تو امام نے کہا کہ بس یہ آخری سلام ہے, کہ اب واپس نہیں پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد روانہ ہو جاتے خراسان کے لیے, یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے کتنے ہی جتنے بھی ہم آئمہ کے دور جو ہم پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں, تو ایک مولا متقیان کا دور ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جسمانی اذیت ہوتی ہے, جسمانی طور پہ تکلیف ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ذہنی دباؤ, ذہنی طور پر اذیت دینا. مولا علی علیہ السلام کو ذہنی طور پر بہت زیادہ اذیت ہوئی, کس سے؟ معاویہ سے. تو اس وقت معاویہ طور جو ایک بہت زیادہ مولا متقیان کو جس نے ایک ٹف ٹائم سے ذہنی اذیت دینا, ٹف ٹائم تو وہ کوئی نہیں دے سکتا, لیکن صبر کا امتحان لینا. اسی طریقے سے مامون رشید جو ظاہر میں امام کا چاہنے والا تھا, کلیم یہ نہیں کرتا تھا کہ امام کا چاہنے والا ہوں, بہت ہی مکار عیار. اگر میں یہ کہوں کہ معاویہ سے زیادہ اس کے اندر عیار تھی تو یہ بجا نہ ہوگا. امام رضا علیہ السلام اس کی مکاریوں اور عیاریوں کو جھیلتے رہے. امام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس نے مناظرے رکھے, یہ نہیں کہ امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے, امام کے علم کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے آگے, بلکہ امام کو ایک طرح سے چیلنج دینے کے لیے مناظرے رکھے. سب کو پہلے سے دعوت دیتے تھے, یعنی مہینوں پہلے سے کہ اپنے سوالات کو تیار کر لو امام کے لیے, اور امام کو اسپونٹینیسلی اسی وقت بلایا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ سوچے کہ وہ کردار کون سا ہے. کوئی اپنے مومن کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا کہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس طریقے کی چال چلے. ٹھیک ہے, یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ سر معاویہ جیسے لوگ کرتے ہیں, یا مامون رشید جیسے لوگ کرتے ہیں. امام کو بلوا لیتا ہے تاکہ امام آنسر لیس ہو جائے, امام جواب نہ دے سکے. لیکن سبحان اللہ, امام کا علم تو کامل علم رکھنے والے, ہر سوال کا بہترین جواب دیا. تو امام رضا جو لقب رضا ملتا ہے مولا رضا کو, ان کے صبر کی وجہ سے, جو انہوں نے صبر کیا. پھر عالم آل محمد کا لقب جو امام کو ملتا ہے, یعنی ہر ایک عالم ہے آل محمد میں, لیکن امام رضا کو عالم آل محمد کا لقب ملتا ہے. امام موسیٰ کاظم اپنی زندگی میں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ مثال بہت کم ہے, امام موسیٰ کاظم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ مسئلہ میرے بیٹے عالم آل محمد علی بن موسیٰ رضا سے جا کر اس کے بارے میں سوال کرو, وہ جو کہے ویسا عمل کرو. یعنی عالم آل محمد کا لقب ملتا ہے امام رضا کو, کیونکہ خود اپنی زندگی میں ان کو بہت زیادہ موقع ملا اپنے علم کے اظہار کے لیے. اور بس کیونکہ زیارت کے حوالے کچھ فضیلتیں بیان کرنا چاہتی ہوں تو ایک مختصر سا بس بتانا چاہتی ہوں واقعہ اسی علم کے حوالے سے, کہ ہر چیز اسی در سے ملے گی, چاہے رزق ہو, اولاد ہو, علم بھی اسی در سے ملے گا. دو چیزیں کہیں اور سے نہیں ملے گی, صحیح علم اور خدا تک پہنچنے کا رستہ. یہ دو چیزیں سوائے اس در کے اور کہیں سے نہیں مل سکتی, یعنی آتھینٹکلی. تو اسی طریقے سے آقا محسن خیاطی جو اس وقت حیات ہے الحمدللہ اور قوم میں مقیم ہے, بہت بڑے عالم دین ہے, وہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ جاتے ہیں اور بے خوش, ان کی عمر مبارک اس وقت 16 سال کی ہوتی ہے, 17 سال کی ہے, آقا محسن خیاطی کی اس وقت ایج, اور بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. اور ابھی یعنی علم دین کے حوالے سے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کس کون سے خاص مضمون میں یا کون سے سبجیکٹ میں وہ اسپیشلائز کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کے گھر کی زیارت کا قصد کیا اور سوچا کہ امام سے توسل کروں اور امام سے امام بس امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں, مگر میں قصد کرتا ہوں کہ 10 دن وہاں جا کر کے رہوں. وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ آج کا قصہ میں بتا رہی ہوں, زیادہ ایسا نہیں گزرا, پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ 40 سال یا 45 سال گزرے, اور جا کر کے امام کی توسل کرتے ہیں. بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کی تفسیر بھی ہے, تفسیر نور کے نام سے تفسیر لکھی ہے, صاحب تفسیر آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا, ان کا کافی کچھ مٹیریل. تو اتنی ان کو ترقی ملی, کہا کہ بس مختصر میں بیان کہ امام سے توسل کیا, اور جب توسل کیا کہتے ہیں کہ میں حرم سے باہر نکلا ہوں, ایک سید آیا,
سید آ کر کے مجھے کہتے کہ چلو فلاں جگہ ایک علمی کانفرنس ہے وہاں پر جانا ہے. بس کہا کہ میں ان کے ہمراہ ہو گیا. جب میں علمی کانفرنس پہ گیا تو وہاں آیت اللہ مرتضیٰ مدعلی بھی تھے, حیات انقلاب ایران سے پہلے کی بات ہے, اور کہا کہ شہید بہشتی بھی وہاں تھے. بڑی بڑی شخصیات, علمی شخصیت وہاں پر موجود تھی, اور میں حیران تھا کہ میں یہاں پر کیسے پہنچ گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی یا نہیں, لیکن مجھ جیسی ایک کم ترین طالب علم کو بہت زیادہ حیرانی ہو رہی ہے واقعی, کیونکہ علم کی ایک شدید قسم کی پیاس ہوتی ہے جو واقعی ہم نے, یہ واقعی معجزے سے کم نہیں ہے, ورنہ یہ ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا 40 سال تک کا اصل سفر لوگ طے کرتے ہیں, تب کہیں جا کر پہنچتے گئے. کہتے ہیں کہ وہ موقع ایسا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ امام کی کرامت ہے, یہ مجھے مولا نے عطا کیا ہے. کہا کہ وہاں میں جاتا ہوں تو وہاں پر اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, تو میں نے کسی طریقے سے میں وہاں کی اسٹیج پہ ان کو کھڑا کر دیا, میری اسٹیج پر وہ باقی اور بھی علماء کے ساتھ موجود ہے. کہا کہ آئے تھا وہ بہشتی, شریف بہشتی, وہ میرے نزدیک تھے. میں نے ان کے کہا, میں کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کچھ تھوڑا سا میں سخنرانی کروں 5 منٹ میں مجھے موقع مل جائے. تو سوچا کہ مجھے موقع نہیں ملے گا, بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کہاں موقع ملے گا کہ میں کچھ گفتگو کروں, لیکن انہوں نے مجھے موقع دیا. جب میرے 5 منٹ قصے قرآن کے قصے بتائے, جب گفتگو کی تو سب کو اتنا پسند آیا کہ وہاں پر ایک اور عالم دین نے کہا کہ میرے جو 20 منٹ ہے وہ بھی سن لو. اور پھر وہاں سے کہا کہ مجھے لے کر کے گئے ایک بڑے عالم دین, شاید رہبر خامنہ ہی وزیر کیا, کہا کہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور وہاں پر کہا کہ تم 10 دن یہاں میرے پاس مقیم رہنا, میرے مہمان رہنا. یعنی مولا سے جو توسل کہتے ہیں, مولا 10 دن کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, اور مجھے علم کے لیے, ترقی کے لیے میری مدد کی. تو مولا نے علم کی ترقی بھی عطا کی اور 10 دن وہاں پر ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا. صلوات کیجیے. بہت زیادہ فضیلت ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی. فضیلت ہے کہ دیکھیے رسول خدا نے 2 لوگوں کے لیے کہا ہے کہ میرا جناب سیدہ کے لیے کہا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, اور دوسرا امام رضا کے لیے کہا ہے کہ القریب میرا ایک ٹکڑا خراسان میں, آج خراسان میں دفن ہوگا, اور جو اس کی زیارت کر کے گویا اس نے میری زیارت کی ہے. اور امام رضا کی زیارت کی اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں, اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں, کہا گیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو زائر کو ملے گی ہر صورت میں. امام محمد تقی کی بھی روایت ہے, رسول خدا کی بھی روایت ہے, رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ میرا زائر یعنی کہ میرے بیٹے کا زائر جو اس میں میرے بیٹے کی زیارت کرے گا تو پروردگار کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا, اور اگر وہ گنہگار ہوگا اسے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اس طریقے حدیث امام کے جواب سے کہ جو میرے بابا کی زیارت کرے گا تو پروردگار اسے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ مقام روز محشر کی ہو کہ رسول اللہ کے ممبر کے سامنے اس کے لیے ممبر لگایا جائے گا. علیہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. زمانہ بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اتنی زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ اس کے بارے میں روایات ہیں اس قدر. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سب سے زیادہ کس امام کی زیارت کی ثواب ہے, فضیلت لفظی سماج کر ثواب کس کا سب سے زیادہ ہے, وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا سب سے زیادہ ثواب ہے. ایک دفعہ رسول اللہ کے طور سے آپ بہت حیران ہوتی میں بعض دفعہ کہ جتنے بھی آئمہ امام علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہوا جو عبادت کی ذہن, اور جب لوگوں سے بیان کر رہے ہیں تو یہاں پہ حیرت کی بات یہ کہ ہم حدیثیں پڑھتے رہتے کوئی پلٹ کے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کون ہے. اس بات ہے نوٹ کرنے والی کہ تاریخ میں بہت کچھ دفن ہوا ہے. بعض دفعہ ہم کچھ احادیثوں کو پڑھتے ہیں, کچھ تاریخ کے متن کو پڑھتے ہیں, اسے کچھ اخذ کرتے ہیں. اب جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں حدیث بیان کر رہے ہیں اپنی زوجہ جناب عائشہ سے, کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بیٹے کی خراسان میں امام علی رضا زیارت کرے گا تو گویا ایک مقبول حج کے برابر ہوگا. وہ حیران ہو گئے کہ رسول اللہ ایک مقبول حج کے برابر, کہا کہ 2 حج کے برابر, کہا کہ 2 حج کے برابر, کہا 3 حج کے برابر. پھر وہ خاموش ہو گئی. کہا کہ اے عائشہ اگر تم پوچھتی جاتی تو میں کہتا 70 مقبول حج کے برابر. یہاں پر جناب عائشہ یہ نہیں پوچھ رہی کہ کون علی رضا, کس کی بات کر رہے ہیں. یعنی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں تمام ائمہ کو متعارف کروا دیا, کئی دفعہ ذکر کر چکے تھے رسول اللہ, اس لیے کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کون.
سب جانتے تھے، نہ صرف یہ کہ علی کو جانتے تھے، پہلے علی کو بھی جانتے تھے، دوسرے علی کو بھی جانتے تھے، تیسرے علی کو بھی جانتے تھے، کون تھے؟ تمام کو جانتے تھے، کسی کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ کون، اچھی طریقے سے جانتے تھے. اتنی زیادہ فضیلت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، 1,00,000 گون حج کے برابر کا ثواب ہے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کو. اور میں یہ کہوں گی کہ اس کو عدد و شمار میں تو 70 کا جب عدد کہا جاتا ہے نا عربی میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کثیر التعداد. جب کوئی 70 کا عدد استعمال کرے اس کا مطلب لامحدود، بہت زیادہ، کثیر التعداد سے، تو بہت زیادہ ثواب ہے. کسی نے امام محمد تقی جواد سے پوچھا کہ آخر آپ کے جد کی زیارت کا اس قدر ثواب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے، امام حسین سے مقابلہ کیا، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے تو ہر فرقہ آتا ہے، لیکن میرے بابا علی رضا امام علی رضا اسلام کی زیارت اس صرف یا اسنا عشری ہمارے خاص شیعہ میں جو میرے بابا کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اس کا مطلب وہ بارے کی بھی ماننے والے ہیں. تو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت جو کرتا ہے، کئی ساری احادیث اس میں سے 2 چیزیں، اس کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اس کا جو بھی اگر گناہگار ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب مشکلات تو بڑھتی جا رہی ہے نا، تو اسی حوالے سے ایک واقعہ جو امام علی رضا علیہ السلام کی خود زندگی کا تھا. دیکھیے مانگنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے مانگے. جب امام زمان ہے کہ اگر ہم ان سے کچھ مانگیں، میں ڈائریکٹ چلی اتنا سارا سفر میں نے طے کر دیا. امام زمان انشاءاللہ ضرور ہو، اور ہم اگر مر بھی جائیں تو اس طرح سے ہمارا عمل دعا ہے کہ تم نے کہ اگر موت حائل بھی ہو جائے تو پھر اٹھانا مجھے میری قبر سے. اللہم بین حال بینی و بین الموت، ہم پڑھتے ہیں نا دعائے عہد میں. تو اگر امام زمان سے ہم مانگے تو ہمیں اتنا یقین ہوگا کہ مولا دیں گے، بس یہ یقین چاہیے، ملنے کے لیے یقین چاہیے. امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں ایک شخص حج کے لیے آتا ہے، اپنا سارا سامان سفر اس کا کہیں کھو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، تاجر ہوتا ہے. میں فقیر نہیں ہوں، ضرورت مند ہوں، لیکن میرا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، کچھ عنایت کیجیے. تو امام علی رضا علیہ السلام اندرون خانہ جاتے ہیں، کچھ رقم لے کر کے آتے ہیں، دروازے کے پیچھے سے اس کو عنایت کرتے ہیں. میرے بابا وہ لے کر کے چلا جاتا ہے. 200 دینار ہوتے ہیں. امام کہتے ہیں، اچھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے شہر میں جا کے آپ کی طرف سے جو رقم بچی تھی وہ خیرات بھی کر دوں گا اور مزید جو آپ نے دی یعنی قرضہ اتار دوں گا. تو امام نے کہا کہ میرا قرضہ اتارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نا، میری طرف سے رقم کو خیرات کرنا، بس تمہارا سامان سفر جو کر جائے اس کو اپنے پاس رکھنا. اس طرح سے امام نے عنایت کی. جب امام اصحاب کے درمیان اپنے بیٹھتے ہیں تو اصحاب پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے آخر ایسا کیوں کیا کہ آپ نے اس کو دروازے کے پیچھے سے رقم دی کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے. تو مولا نے کہا، امام نے کہا کہ اس لیے تاکہ مانگنے والے کے چہرے پہ جو شرمندگی کے آثار ہے نا اس کو، یعنی وہ میں اس کو نہ دیکھوں، اس کو شرمندگی نہ ہو کہ جب میں اس کو دے رہا ہوں اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تاکہ وہ اس شرمندگی سے بچ جائے. یعنی کس طرح کا درس ہمارے اور آپ کے لیے. اب یہ تو میں نے مختصر کر کے بیان کیا ہے، لیکن مانگنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی واقعہ آج سے 80 سال پہلے کا. اور تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر کے جشن کا موقع ہے، ظاہر سی بات ہے، بیان کرنے کا دل بھی ہوتا ہے، سننے کا بھی دل ہوتا ہے کہ جتنے فضائل بیان کریں کم ہے. تو ایک حرم کے متولی ہوتے ہیں آیت اللہ حرم پناہی بزرگ. ابھی آیت اللہ حرم پناہی کے نام سے یہ پوری تعلیم ہے جو قوم میں بھی معصومہ قوم کے حرم کے متولی ہے. آیت اللہ حرم پناہی استاد مسعود علی ہیں، انہیں کا سنا تھا تو ان سے واقعہ بیان کر رہی ہوں. استاد مسعود علی بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ حرم پناہی بزرگ وہ بیان کرتے ہیں ایک تاجر کا قصہ. ایک تاجر جو کرج میں رہتا تھا، کرج ایک شہر ہے ایران کا. تو اس تاجر نے نیت کی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی کہ مشہد جاؤں گا. اور دیکھیے میں نے کئی سارے واقعات سنے جس میں 1 مہینہ یا 10 دن کم سے کم کہ زائرین جو زیارت کے لیے جائے اگر واقعی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرامت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی علم کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، تو 10 دن کا عدد میں نے پڑھا ہے کہ 10 دن وہاں پہ مقیم رہے تو کچھ نہ کچھ مولا کی طرف سے ضرور عنایت ہوتا ہے. تو وہ شخص ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ امام کی روز کی زیارت کے لیے جائے گا. جب جاتا ہے مشہد تو اس کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا سامان سفر ہو جاتا ہے، جو اس کی رقم ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ظاہر آبرومند ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو امام رضا علیہ السلام کے ذریعے کو پکڑ کے دعا کرتا تھا، وصول کرتا ہے کہ مولا میرا سامان سفر ہو گیا، میں یہاں پہ کہیں رسوں، اب میں کس طرح سے واپس بھی نہیں جا سکتا. میں نے تو قصد کیا کہ میں 10 دن کے لیے یہاں پر آؤں اور آپ کے حرم مبارک میں رہوں، لیکن اب کیا کروں، میری مدد کیجیے. دوسرا دن آ جاتا ہے، بھوک کے مارے برا حال ہو جاتا ہے دوبارہ سے. امام کے حرم مبارک علی مبارک پر کامتا ہے اور اس دفعہ رو کر کے دعا کرتا ہے، مولا میں بھوکا ہوں. کیوں کیا بھوک لگ گئی؟ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ مولا مجھے بھوک لگی. آپ یہ دیکھیے کہ مانگنے کا انداز ہونا چاہیے.
جب ہم اپنی والدہ سے بچپن کا زمانہ آپ دیکھیں جب ہم اپنی والدہ سے ضد کر کے کچھ مانگا کرتے تھے تو ہم کس طرح سے گڑگڑا کے کیسے کرتے ضد کرتے تھے. یہی وہ پروردگار بھی چاہتا. میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی جب میں کہوں امام جب میں کہوں اہل بیت خدا تو یہ خدا سے جدا نہیں ہے یعنی ان سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے. تو حرم امام رضا کے ذریعے سے اب یہ لگا ہے شخص اور مانگ رہا ہے امام سے کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگتی ہے مجھے شدید بھوک لگتی ہے میں کسی سے نہیں مانگتا. تو امام علی رضا علیہ السلام کا ایک اور ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ بس اللہ پر توکل کرو اس پروردگار کی آگے. کیونکہ بات سے بات نکلتی جا رہی مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم بھی بہت ہو گئی سموسا بھی آپ بتا دیں الملک یہ بھی امام رضا نے بتایا. یہ ایک تصویر ہمارے بہت آسان الملک 9 دفعہ آپ جانتے ہیں صلوات پڑھنا ضروری ہے 2 بھی روزانہ الملک یعنی اسماء الہی میں سے ہے 9 دفعہ. تو خدا آپ کو بے نیاز کر دے گا مخلوق سے بے نیاز دنیا میں بھی دولت مند بھی اور آخرت میں بھی دولت مند. بس یہ شخص مانگ رہا تھا وہاں پہ روتے روتے سو گیا. آپ میں دیکھتے ہیں خود مولا تشریف لاتے ہیں مولا امام رضا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا وہ فلاں صحن ہے وہاں پہ وہ فلاں جگہ ہے ایک نشانی بتائی ایک بڑی سی نیچے دروازہ ہے تو وہاں سے جو انتظار کرو اور نماز صبح کے بعد سب سے پہلا شخص وہاں سے اندر داخل ہو تو مجھ سے اپنی حاجت کو بیان کروں. بس وہ ایسے ہی کرتے ہیں اسی جگہ پر اس مقام پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب دیکھا نماز صبح کے بعد ایک شخص داخل ہو حیران ہو کہا کہ یہ شخص تو مشہور ہے بے نمازی اسماعیل ہے بے نمازی کے نام سے ہو سکتا ہے وہ کہتے مل جائے استاد مسعود علی کا لیکن اگر آپ فارسی میں تو کہا کہ یہ شخص اسماعیل بے نمازی کے نام سے مشہور ہے. اس سے مولا نے کہا کہ میں اس کا آگے حال کیسے کروں تو وہ کہتے کہ بس ایسے میرا خواب ہوگا مجھے کچھ وہم ہوا ہے. دوبارہ سے جاتا ہے درخواست کرتا ہے وغیرہ وغیرہ دوبارہ سے امام خواب میں آتے ہیں اور وہی اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ فلاں شخص اس سے جا کر کے اپنی حاجت کو بیان کریں. اب جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اس شخص سے دیکھا دوبارہ سے وہی صبح وہی شخص آتا ہے اسماعیل تو آ کر کے اس کو کہتے ہیں سلام کرتے ہیں اور پھر کہا کہ میری درخواست ہے ہمارے سفر سارا میرا ہو چکا ہے میرے پاس کچھ رقم نہیں ہے میں شہر کا نہیں ہوں اور میں نے سوچا تھا کہ میں 10 دن یہاں پر مسجد مقدس میں رہوں میری کچھ مدد کریں اور کچھ نہیں بیان کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ امام خواب میں آتے ہیں مگر یہ نہیں پکڑ کے ہر ایک کو بیان کہ متدین شخص ہوتا ہے بس اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کیا کروں شرمندہ مولا نے کہا میں آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا ٹھیک ہے کچھ نہیں سیدھا جا کر کے امام نے جو کہا وہی کیا کہ جا کر کے کہا کہ میری یہ ضرورت ہے مجھے کچھ آپ مدد کر دیں اور مشہور ہو گئے نماز کے نام سے مسکراتے ہیں اور اپنے جیب سے پاپا نکال کے اسے دیتے کہتے ہیں کہ یہ لو تمہارا خرچہ 1 ماہ کا اور 1 ماہ کے بعد ٹھیک اسی جگہ پر آ کر مجھ سے ملنا ہے. اب جب وہ رقم گنتے ہیں اتنی ہی رقم ہوتی ہے جو کھو گئی ہوتی ہے. 1 ماہ وہاں پر مولا کی جواب میں گزارتے ہیں عبادات مناجات سب کچھ کر کے جب 1 ماہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سے احسان پر لوگ اس شخص کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں وہی تو اسماعیل وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو اچھا میرے ساتھ چلو میں تمہارے شہر پہنچا دیتا ہوں اور ان کا سامان سفر جو ہے وہ اس سے اٹھا لیتے ہیں. اب وہ شرمندہ ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے احسان کرے ذرا انسان میں اس کو کیا کروں. اب وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں لیکن ایک بار دل میں تھوڑا سا خیال بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. جاتے ہیں بازار سے ہوتے ہوئے ایک سنسان گلی میں پہنچ جاتے ہیں. اب تو بہت ڈرتے ہیں کہ تو مشہور بھی یہ ایسے ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کروں تو کیا کروں اور ایک دم سے وہ شخص بیٹھ جاتا ہے کہتے میرے پیچھے پیٹھ پہ سوار ہو جائے. یعنی وہ جو شخص ہے اسماعیل کو کہتا ہے کہ میرے پیٹھ پہ تم سوار ہو جاؤ میں تیزی سے تمہیں پہنچا دوں گا. ہم نے تو سنا تھا کہ بے نمازی کا تو دوسرا مسئلہ بھی یہ رہتا ہے تو آپ دیکھیں اگر اپنے اوپر رکھیں تو ہم اپنا ہی کے ساتھ تھوڑا سا سنائیں کہ جب ہم زیادہ یعنی زیادہ تو گئی تھی ایک دفعہ یعنی ایک دفعہ الحمدللہ ایک دفعہ نصیب ہوا ہے کہ ایک دفعہ کا قصہ ہے. تو وہ جس قافلے کے ساتھ گئے تھے بس یہ آخری قصہ کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں جس قافلے کے ساتھ ہم زیارت کے لیے گئے تھے وہاں پر ایک خاتون بھی تھی اور خاتون نے کہا یعنی کہا کہ مجھ پہ پریزات جنات آتے ہیں ان پر اور وہ ان کی گرد جمع ہیں اور ان سے تعویذیں لے رہے ہیں ان سے وظائف لے رہے ہیں مگر ایسے ہی ہوتا ہے نا جو لوگ کہتے ہیں فلاں میرے قبضے میں فلاں جگہ موقع ہے تو لوگ ان کی گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ کرامت ہے اچھا ہمارا یہ کام کر دو وہ کام کر دو اچھا بتا رہے ہیں خاتون ظاہر سی بات ہے کر کے جانے والے ہم تو آپ کو دیکھیے تو ہماری کوئی گواہی نہیں کہ ان کے پر جن آتے تھے نہیں آتے تھے ہم نے اچھا ٹھیک ہے بس ہم دیکھ رہے تھے تماشا. پھر کیا ہوا کہ وہ قافلے والوں کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جب ہوٹلس چینج ہوئے تھے تو وہ 2 فیملیز کو یعنی خبر نہیں تھی تو 2 فیملیز کو ایک ہی کمرے میں اب ایک جگہ رکے تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ خاتون ہمارے ساتھ
تو میں نے کہا کہ وہ تو بہت اچھی بات ہے, دن میں تو سب ان کی ایک ڈیڑھ ہوتے, اب یہ رات میں ان پہ دن آ جائے گا تمہیں. اب تو بہت گھبراہٹ ہوئی, اب کیا کریں, یعنی اگر حقیقت میں کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے. صلوات وہ شخص تو آپ کہا بیٹھ کے چھپ لے کر میرے پیٹ میں سوار ہوتا ہے, میں آپ کو پہنچا دوں گا. تو حیران ہے, پریشان کہ میں کیا کروں, تو اس سے ڈانٹ کے کہا, میں نے کہا نا میرے پیٹ پہ سوار ہو جائے. کہا انہوں نے کہ جیسے ہی کہیں کہا جیسے میں پیٹ پہ سوار ہوں, مجھے بہت تیزی سے میں نے سفر طے کیا اور ایک باغ میں ہم کھا گئے, اور وہ باغ بھی کرج کا باغ تھا. کہا میں نے دیکھا کہ میرا ہی شہر ہے, وہاں پر انہوں نے لا کے مجھے پہنچایا, اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ چٹنیاں تھی, باقاعدہ چائے وائے بنائی, یعنی میری خاطر توازن کر کے میں بہت حیران ہوں کہ اتنے نہیں شخص کرامت رکھتے ہیں لیکن بے نمازی کے نام سے مشہور ہے, کہ نمازی کیوں نہیں پڑھتا. تو ان کو تشویش ہوئی, وہ پوچھتے ہیں جا کے, سب سے پہلا سوال تو ان کا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو تو نہیں بتایا کہ کتنی رقم چاہیے, لیکن جو رقم آپ نے دی وہ اتنی ہی تھی جو میری رقم ہو گئی, آپ کو کیسے پتا چلا. تو کہا کہ تم نے امام رضا سے کہا, امام رضا نے امام زمان سے کہا, اور امام زمان نے مجھ سے کہا. پھر کہا کہ کیوں لوگ آپ کو بے نمازی کہتے ہیں, آپ نماز نہیں پڑھتے. کہا کہ اس لیے لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, جبکہ کبھی کبھار تو مجھے موقع ملتا ہے کہ امام زمان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. اچھا, اب ایک قصہ جو ہمارے سامنے آتا ہے, ہمارے رابطے کے سے بہت زیادہ لڑے ہیں. اب وہ یعنی ایک نام ایسا ہے جو ان کے اوپر ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صبر کیسا ہے کہ لوگ ان کو فاسق سمجھتے ہیں, بے نمازی سمجھتے ہیں, لیکن وہ صبر کر رہے ہیں. لیکن اپنے عمل میں ذرا بھر بھی آپ یقین جانیے کہ اللہ نے ایسے عادتوں کو عام لوگوں کو چھپایا ہوا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ممبر پہ بیٹھا ہے یا فرش پہ بیٹھے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے. اس سے ہر ایک کی عزت ہے. مومن وہ ہے کہ دوسرے مومن کی عزت کرتا ہے. سورہ زن ہے, حسن زن ہم سب کے لیے حسن زن رکھیں. امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ حدیث ہے, کوشش یہ کریں اپنے اپنے گفتگو کو سمیٹ لیں. امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ مولا کیا وجہ ہے, میرا دل کبھی غمزدہ ہو جاتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا, غم کی وجہ بہت غمزدہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں کہتے ہیں ایسے ہی, ایسا اس لیے ہے کہ پروردگار نے ہم اہل بیت کو اعلیٰ علین کی خاک سے خلق کیا, اور ہمارے چاہنے والوں کے دلوں کو ہماری بچی ہوئی خاک سے خلق کیا ہے. اور اسی رشتے کے تحت ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے کی طرف مائل رہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ان کا دل ہماری طرف متوجہ ہے. اور یہ دیکھیے کہ ہم کتنے گہرے رشتے میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں, کتنا یعنی نیچرلی ہم ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتے ہیں. کس نام پر, اسی نام علی پر, اسی نام پر, اسی نام علی پر, جس کا ذکر آج ہو رہا ہے. مولا کی زیارت کے حوالے سے مولا وہ ہے جو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اپنے زائر کو, اور مرنے کے بعد بھی عطا کرتے ہیں. یہ وہ مولا ہے کسی کی ماں کے لیے نہیں ہے, میں پورے یعنی اعتماد سے کہہ رہی ہوں کہ ماں کے لیے نہیں ہے, لیکن امام رضا علیہ السلام کا ظاہر کہ جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے, مولا اس کی قبر میں آ کر اس کی زیارت کرتے ہیں. خود مولا رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرا زائر جو میری زیارت کے لیے آتا ہے تو میں اس کے مرنے کے بعد 3 مقامات پر اس کی مدد کے لیے آتا ہوں. ایک تو یہ قبر میں ہو گیا, مقبرہ حقیق رعایت حدیث ہے. دوسری حدیث 3 مقامات پر, یعنی روز محشر جب اس کو اٹھایا جائے گا میدان محشر میں, جب میزان کرے گا, تب جب پورے صراط پہ جائے گا, اور جب نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا ہوگا. یہ 3 ایسے کریٹیکل وقت ہیں. اگر آپ کو موقع ملا معاذ کے بارے میں حیات بات بیان کروں گی تو آپ نے بولا کہ میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں.
تو بس اسی مولا رضا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. السلام علیکم یا مغیث الشریف الزوال یوم الجزا کہ اے مولا آپ نے کس کس طرح سے عنایتیں کی ہیں. مولا جو آپ کے چاہنے والے ہیں ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں. جو زیارت میں نہیں جا سکے سب کو نصیب فرمائے. بالخصوص امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مقدس جانا نصیب فرمائے. مولا ہم بھی اپنے دامن کو آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں. عزیزان آج کس سے مانگنا ہے؟ کس کے گھر ولادت ہوئی؟ امام موسیٰ کاظم کے گھر ولادت ہوئی ہے. اور یہ میرا وہ مولا ہے کہ جو عنایت گری والا ہے کہ جو عنایت کرنے والے. باب الحوائج امام موسیٰ کاظم. تو باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امام علی رضا علیہ السلام کو صدقہ ہمیں عنایت ہو. جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں جوان تو ان کے اچھے برد پروردگار عنایت فرما. جو بے اولاد ہو ان کو صاحب اولاد بنائے. اور جو اولاد نگینہ کے خواہشمند پروردگار ان کو اولاد نگینہ سے عطا فرما. روزی رزق میں برکت عطا فرما. ایسا رزق عنایت فرما کہ جو ہمارے وقت کے امام کے لیے جو ہمارے کام آئے, ہماری آخرت کے لیے جو ہمارے کام ہے. ایسا رزق ہمیں عنایت فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرما کہ امام رضا علیہ السلام شفا بھی عطا کرنے والے ہیں. اب وقت کی گنجائش امام رضا علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ گھر میں آزان ہو, اگر گھر میں بیماری ہے, پریشانی ہے, جیسے کچھ گھر میں آواز بلند آزان ہو, پروردگار مولا امام رضا کے سکتے میں تمام کی پوشیدہ بیماریاں ہیں, صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرما. اور یہ وہ فلسطین والوں کی فکر کہ پروردگار فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم کرم فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو امام زمان کے بہترین اہل انصار میں شمار فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین منتظرین میں شمار فرما. ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کے سامنے شہادت نصیب فرما. معلومہ میں ایمان ہو اور پروردگار آخرت کے اہم ترین مرحلات مادر امام رضا جناب فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرما. اللہم اغفر حاضر الامت اعمال الامت بحضوره واجعل لنا ذريتهم انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى اله